हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हार्ट ब्रेक हाउस बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी जीबी शॉ। प्ले की तरफ बढ़ने से पहले हम जीबी शॉ की छोटी सी बायोग्राफी के ऊपर नज़र डालते हैं। जीबी शॉ 1856 में पैदा हुए। ये पैदाइशी तौर पर आयरिश थे, लेकिन 1934 में उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रिटिश की शहरियत हासिल कर ली और 1925 में उनको लिटरेचर में खिदमात पर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला और 1950 में इनका इंतकाल हुआ। लिटरी एज में अगर देखें तो ये मॉडर्न एज में आते हैं। हार्ट ब्रेक हाउस रशियन मैनर में लिखी गई इंग्लिश थीम के ऊपर एक फैंटेसी है। ये पहली दफ़ा 1919 में पब्लिश हुई और 1920 को गैरिक थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया। इस ये योनरा के हिसाब से हम देखें तो एक कॉमेडी है। इसमें कुछ ट्रेजिक सीन्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक कॉमेडी है। इसमें टोटल 3 एक्ट्स हैं और सेटिंग्स की अगर बात करें तो ये डिनर पार्टी थी, तो ये इवनिंग या रात का टाइम था। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो कैप्टन शॉ टावर का घर था जो ससेक्स इंग्लैंड में हुआ के था। प्ले में अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इस प्ले में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कैप्टन शॉ टावर। ये एक रिटायर्ड शिप कैप्टन थे। इसकी 2 बेटियां थी, हीजन और अटरवुड। इसने एलिडन के साथ छुपा की शादी की थी। एलिडन इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। ये मनगन की मंगेतर थी और मैजिनीडन की बेटी थी, जिसने कैप्टन शॉ टावर के साथ छुपा की शादी कर ली थी। इसका कैरेक्टर इस प्ले में कुछ ऐसा होता है, ये पैसों की खातिर पहले तो मैंगन के साथ शादी के लिए तैयार हो जाती है और बाद में जाके कैप्टन शॉ टावर से शादी करती है। हेजन हुशाबाई ये कैप्टन शॉ टावर की बड़ी बेटी और हेक्टर हुशाबाई की वाइफ थी। हेजन एली और मैंगन की शादी की मुखालिफत में थी। अटरवुड कैप्टन शॉ टावर की छोटी बेटी थी, जो इस प्ले में ऑस्ट्रेलिया से 23 साल बाद आई है। ये एलिट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। बॉस मैंगन एली के मंगेतर थे। ये एली से उम्र में काफ़ी बड़े थे। इसने एली के फादर को कर्जा दिया था कारोबार के लिए, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे। लेकिन बाद में इसने खुद ही इस कारोबार को उठाया और वहाँ पे एली के फादर को मैनेजर बना दिया था, जिसके बाद एली से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। और यह आखिर में जहाज़ जो स्ट्राइक करते हैं वहाँ पार्टी में, उसकी वजह से ये मर जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर आता है मैजिनीडन। ये एली के फादर थे और ये एक फेलियर बिजनेसमैन थे। इसने मैंगन से कर्ज उठाया था, लेकिन इसके बाद भी ये कारोबार सही से चला न सके थे। हेक्टर हुशाबाई ये हेजन के हस्बैंड थे, ह्यूमनाइजर, यानी कि ये औरतों को हमेशा मुख्तलिफ नाम दे के उनकी तारीफ़ें करके उनको धोखे में रखते थे और गलत नाम बता के उनको अपनी बातों से, उनकी चालबाजियों से अपने कब्ज़े में कर लेते थे। इसने एली के साथ भी बिल्कुल ऐसा किया था कि अपना गलत नाम बताया था, उसकी बड़ी बड़ी तारीफ़ें की थी, जिसकी वजह से एली इसकी मोहब्बत में पड़ गई थी। प्ले में कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं। नर्स कैप्टन शॉ टावर के घर में नौकरानी थी और इसने बिल्लीडन के साथ इसने भी सीक्रेटली ही शादी की थी। बिल्लीडन वहाँ पार्टी में आया हुआ चोर था। इस प्ले का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि कैप्टन शॉ टावर के घर में एक डिनर पार्टी अरेंज की गई है, जहां एली और उसका फियांसे मैंगन और उसका वालिद मैजिनी इनवाइटेड थे। जब एली वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि उसको वहां पे खुशामदीद कहने वाला, ग्रेट कहने वाला कोई नहीं होता। तो वो वहाँ जाके कुर्सी पे बैठती है। बैठने के बाद शेक्सपियर को पढ़ने लग जाती है और ये शेक्सपियर को उस वक्त तक पढ़ती है जब तक इसको नींद नहीं आती। उसके बाद कैप्टन शॉ टावर की छोटी बेटी अटरवुड वहाँ पार्टी में आ जाती है, जो 23 साल बाद आई थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं पहचानता। उसका वालिद इवन कैप्टन शॉ टावर भी उसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि 23 साल के लंबे अरसे में वो काफ़ी बदल गई थी, जिसकी वजह से उसको कोई भी नहीं पहचान पाता। फिर उसके बाद एली और हुशाबाई में हल्की सी गुफ्तगू होने लग जाती है, क्योंकि हेजन हुशाबाई एली का मैंगन के साथ शादी पर बिल्कुल राज़ी नहीं थी। क्योंकि जैसे पहले ही कि बताया कि मैंगन ने एली के वालिद को कर्जा दिया था कारोबार के लिए, लेकिन वो उस कारोबार में कामयाबी हासिल न कर सके थे, जिसकी वजह से अब एली मजबूरी में उसके साथ शादी कर रही थी। हेजन एली को इसीलिए समझा रही थी
کہ آپ اس سے شادی کریں جس سے آپ خود پیار کرتے ہیں، نہ کہ اس سے کہ جس نے آپ کے والد کو قرض دیا ہے۔ پھر ایلی وہاں باتوں باتوں میں اپنا ایک راز بتاتی ہے کہ وہ ایک شخص سے پیار کرتی ہے جس کا نام مارکس ہے، اور اتنے میں وہاں پہ ہیکٹر بھی آ جاتا ہے۔ ہیکٹر جیسے وہاں پہ آتا ہے تو ایلی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو مارکس تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہیکٹر ہے، جس نے اپنی غلط کہانیاں سنا کے، غلط قصے سنا کے، غلط تعریفیں کر کے اس کو اپنے پیار میں پاگل کر دیا تھا۔ اتنے میں وہاں پہ ایلی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایلی کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، اس کے دل کے ساتھ کھیلا تھا۔ وہاں پہ ایلی کہتی ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایلی کا فیونسے باس منگن بھی آ جاتا ہے۔ ہیکٹر وہاں پہ اٹرووڈ کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد ہی اس کو اٹرووڈ سے پیار ہو جاتا ہے۔ ایلی کا فیونسے وہاں پہ اپنا ایک راز بتاتا ہے کہ جو قرضہ اس نے اس کے والد کو دیا تھا اس کو ڈبانے میں اسی کا ہی ہاتھ ہے۔ جس کے بعد ایلی ایک دفعہ پھر اس سے کہتی ہے کہ اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں اب بھی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باس منگن ہیجن سے پیار کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایلی دھمکی دیتی ہے کہ اگر باس منگن ایلی اور اس کی شادی کو توڑ دیتا ہے تو وہ ہیجن سے کبھی نہیں مل پائے گا۔ اس کے بعد وہاں پلے میں کچھ ایکٹس ہونے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہلکی سی۔ اتنے میں وہاں پہ فائرنگ کی ایک آواز آتی ہے اور وہاں پہ ایک چور کو پکڑا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بلی ڈن۔ یہ کوئی اصلی میں اگر دیکھیں تو یہ کوئی چور نہیں ہوتا، بلکہ یہ امیر فیملیز میں جا کے وہاں کے راز پتہ کر کے ان کو دھمکی دے کر ان سے پیسے ایٹھتا تھا۔ منگن اب اپنا ایک راز فاش کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی دولت نہیں، یعنی اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو انویسٹرز ہیں جو پیسے لگاتے ہیں تو ان کے پیسے وہ رکھتا ہے، محفوظ کر کے رکھتا ہے، وہ ایک قسم کا بروکر ہے۔ جس کے بعد ایلی کو تو اب پتہ چل گیا کہ اس کے پاس تو اپنی کوئی خاص دولت نہیں ہے، تو وہ اب اس سے اپنا دل موڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ ایلی کا مقصد تو پیسے تھے۔ اب ایلی کو تو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ جا کے کیپٹن شوٹوور سے ملتی ہے اور اس کو شادی کے آفر کرتی ہے، جو کیپٹن فوری ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ دونوں چھپا کے شادی کر لیتے ہیں۔ بعد میں یہ راز کھل بھی جاتا ہے کہ ایلی اور کیپٹن شوٹوور نے شادی کر لی ہے۔ اتنے میں وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں، جہازوں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، تو وہاں پہ ان کی جو نوکر تھی نرس، وہ آ کے کہتی ہے کہ جا کے چھپ جاؤ، جہاز اسٹرائک کرنے والے ہیں۔ اتنے میں ہیکٹر غلطی کے ساتھ لائٹیں کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز اب آسانی کے ساتھ اس پارٹی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ اب جہاز نے آ کے اسی پارٹی کے اوپر بمباری کر دی، جس کی وجہ سے ایلی کا فیونسے منگن اور وہاں پہ آیا ہوا وہ چور بلی اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور آخر میں ایلی اور حشابائی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جہاز کل پھر دوبارہ آئیں گے، اور ایلی ان تمام واقعات کی وجہ سے اس گھر کا نام ہارٹ بریک ہاؤس رکھتی ہے، اور یہاں پہ اس پلے کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے انالائسس کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلے اس کے کریکٹرز کچھ نہ کچھ وہاں پہ وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ میننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایلیٹ کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو کوئی لور کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جیسے اٹرووڈ وہاں پہ اپر کلاس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ موجود بیسکلی تمام کریکٹرز اپر کلاس کو ہی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپر کلاس کی لائف سٹائل کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اس وار کے ٹائم میں ہونے والے یہ پارٹی ہی ایک قسم کی ریپریزنٹیشن تھی اپر کلاس لائف سٹائل کی۔ اس کے بعد ان کے جو نام کی جو معنیات تھی، جو میننگز تھی، یہ بھی کچھ نہ کچھ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جیسے ایلی کا پورا نام ایلی ڈن، آخر میں آنے والا ڈن جس کا مطلب ہے یعنی کہ ہو جانا، ڈن جسے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ڈن ہو جانا۔ پھر اس کے بعد آتا اٹرووڈ میں جو لفظ اٹر ہے، اس کی جو پرانی میننگ تھی، جو اینشینٹ میننگ تھی، اس کا مطلب ہے ڈیتھ یعنی کہ مر جانا۔ اور کیپٹن شوٹوور کے نام کے آخر میں اوور کا مطلب ہی ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ تو ان تمام الفاظ سے ہی ہم کچھ نہ کچھ میننگ
آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈن سے وہاں پہ بہت سارے واقعات ہو رہے تھے۔ ڈیتھ سے ہم بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ مینگن اور بلی کی موت ہوئی تھی، اور اوور سے وہاں پہ ہم یہی اندازہ کر سکتے ہیں وہیں کہ ان کی کسی کا ریلیشن شپ ٹوٹا تھا، کسی کی زندگی ختم ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ نام مختلف کنسیپٹس کو کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پلے میں کچھ کریکٹرز کے نام گریک میتھولوجی سے لیے گئے ہیں، جیسے ہیجن، یہ پرائم کی بہن تھی جو ٹروجن کا لیڈر تھا۔ اس کو ہرکلیس نے بچایا تھا کیونکہ ہیجن کو گریک میتھولوجی میں سمندر کے خدا کے لیے قربان کرنا تھا، لیکن اس کو ہرکلیس نے بچایا تھا۔ دوسرا ہمارے پاس نام آتا ہے ہیکٹر کا، جو کہ پرائم کا بیٹا تھا۔ اور تیسرا ہمارے پاس آتا ہے ایٹریانی اٹروٹ۔ ایٹریانی گریک میتھولوجی میں مائنوس کی بیٹی تھی اور ڈائنائسس کی وائف تھی۔ پھر اس کے بعد اس پلے سے ہمیں ورلڈ وار 1 کا بھی کنسیپٹ ملتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آنے والے وہ جہاز، وہ اسٹرائکنگز، وہ بم کی آوازیں، وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی جنگ کو ڈسکرائب کر رہی تھی، کیونکہ جس وقت یہ پلے لکھا گیا تھا اس وقت ورلڈ وار 1 کا ٹائم تھا، تو اسی لیے ہم اس پلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پلے کا ٹائم جو تھا وہ ورلڈ وار 1 تھا، وہ یہ کنسیپٹ اس پلے میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس آتا ہے اس پلے کا ٹائٹل ہارٹ بریک ہاؤس، جیسے کہ سمری کے آخر میں ڈسکس ہوا کہ ایلیڈن نے اس گھر کا نام کیپٹن شوٹ اوور کے گھر کا نام ہارٹ بریک ہاؤس تھا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ خود ایلیڈن کا دل ٹوٹا تھا، ہیکٹر کا دل ٹوٹا تھا، مینگن کا دل ٹوٹا تھا، تو اسی لیے اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے تھے، ٹریجک سینس ہوئے تھے، جیسے کہ سٹرائکنگز ہوئی تھی، کلنگز ہوئی تھی، جس کی وجہ سے۔ اور آخر میں اس پلے کے تھیمز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس پلے کا جو مین تھیم تھا وہ ہے ماڈرنزم، یعنی کہ ہم پلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وار کے ٹائم، شروع میں ہی وار کے ٹائم پہ وہاں پہ ایلیٹ کلاس پارٹیز ارینج کر رہی تھی، اور اگر میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ کلنگز ہو جاتی ہیں، بمز کے جو سٹرائکنگ، تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام واقعات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پلے کا جو مین تھیم ہے وہ ہے ماڈرنزم۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور تھیم آتے ہے، وہ ہے ڈسیپشن ٹو فلفل ڈیزائرز، یعنی کہ جھوٹ بول کر اپنے ڈیزائرز کو، اپنے خواہشات کو پورا کرنا۔ جیسے سب سے پہلے ہم دیکھیں تو مینگن نے ہی اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اس کے والد کے کاروبار کو ڈبانے میں باقاعدہ اس کا ہاتھ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے جھوٹ بول کے ایلیڈن کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ہیکٹر ہوشابائی بھی ہم دیکھیں تو اس نے بھی جھوٹ بولا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ جھوٹ بول کر ان سے فلرٹ کرتا تھا اور اپنے پیار میں پاگل کرواتا تھا۔ پھر اس کے بعد منی ایک مین تھیم ہے۔ ایلیڈن کو ہم دیکھیں تو ایک منی سیکر عورت تھی، وہ ہمیشہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ مینگن سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کے پیسوں کی وجہ سے، لیکن بعد میں اس نے پیسوں کی خاطر کیپٹن شوٹ اوور سے شادی کر لی۔ ایک اور مائنر تھیم بھی ہے سلیپ کا۔ اس پلے میں دیکھیں تو شروعات میں ہی ایلیڈن جب اس کو پارٹی میں کوئی بھی ویلکم نہیں کہتا تو وہ وہاں کرسی پہ جا کے سو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ اور کریکٹرز بھی اس پلے میں سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ایک مائنر تھیم بھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی سجیشن، کوئی ریکمنڈیشن یا کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔